मिनश्शैतानिर रजीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यअतियन्न अला उम्मती मा अता अला बनी इसराईल हज़वन नअल बिन नअल, रवाहु तिरमिज़ी औ कमा क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ये वो गुजारिश थी जो हमने अभी 10 आयतें तकरीबन पढ़ी थी पहले रुकू की, उसकी तफसील, यानी उसमें ये बात आई थी कि मेरे उम्मत पर वो तमाम अहवाल वारिद होकर रहेंगे जो बनु इसराइल पर हुए, बिल्कुल ऐसे जैसे एक जूता दूसरे जूते से मुशाबे होता है। अब देखिए बनु इसराइल उम्मत मुस्लिमा, कैफियत उनकी तासीस की 1435 कबल मसीह में तौरात उनको मिल रही है और उम्मत बन रहे हैं, और 624 ईस्वी में तहवील किबला का मामला जो मुसलमानों के साथ पेश आता है, और फिर मुसलमान एक उम्मत की सूरत में उन्हें अरूज मिल रहा है 1020 कबल मसीह फतह तालूत की सूरत में, यूशा बिन नून, तालूत, दाऊद अलैहिस्सलाम और सलमान अलैहिस्सलाम की सूरत में, फिर आगे हक उम्मतें और उनकी बादशाहतें। 630 ईस्वी में फतह मक्का का मामला पेश आया और मुसलमान दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जो है दौर, फिर दौर खिलाफत बनु उमैया, बनु अब्बास, और फिर आगे इसी तरह राशिदा, खिलाफत राशिदा जो आगे चली। अब इन पर जो पहला अरूज था ये उसकी बात कीजिए। दूसरा पहला जवाल जो आ रहा है वो भी इसी तरह 2 टुकड़ों में, शमाल में और मशरिक में। शमाल में 721 कबल मसीह में आशूरी जो हैं इसराइल, इन्होंने इन पर हमला किया, और मुसलमानों पर जो है वो इसी तरह शमाल में सलीबी जंगों का मामला आया 1099 में, और मशरिक में जो है वो 587 में कबल मसीह में जो है बख्त नसर, उसने हमला करके ईंट से ईंट इनकी बजाई है, और मुसलमानों पर ये जो तूफ़ान टूटा है वो 1258 में ततारियों के हाथों। ठीक है, अरूज नंबर दूसरा जो है वहाँ पे आके उज़ैर अलैहिस्सलाम की सूरत में 175 कबल मसीह में मिला है, और मुसलमानों को जो है वो 1526 में सल्तनत उस्मानिया तुर्कों के ज़रिए। जवाल फिर इन पर जो दूसरा है वो 70 ईस्वी में टाइटस रूमी, और मुसलमानों पर 1924 में ये तनसीख खिलाफत जो है वो ख़त्म कर दी गई अंग्रेज़, फ्रांसीसी, वलंदीजी और तालवीन सब लोगों के मिलकर यूरोपीय अक़वाम के साथ। दोनों की तारीख़ में मुमासलत के 10 नकात, इसको देख लीजिएगा। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तश्कील की बुनियाद किताब इलाही है, उधर भी यही किताब इलाही है। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों क़िबलों के मतवल्ली बना दी गई, इसी तरह उनका मामला है। किताब का खुलासा, तौहीद का खुलासा, तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर, यानी ये किया जाए। किताब ये देती है तौहीद, और तौहीद का क्या मामला कि अल्लाह पर भरोसा किया जाए। अरूज एक का दौरे हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि उनका मूसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद। जवाल पहले के कोड़े 2 किस्तों में, शमाल और मशरिक, और वही मुसलमानों के साथ। अरूज दूसरा अरबों के बाद तुर्कों के ज़रिए, ठीक है, उधर भी ऐसा ही है। जवाल नंबर 2 में दोनों पर यूरोपीय अक़वाम के हाथों जो है वो जवाल आया है। बेसत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बनु इसराइल पर दूसरा जवाल ताहाल जारी है जी, और इस दूसरे जवाल से निकलने के लिए आगे बात आ रही है कि रहमत बारी ताला में दाखिले का वाहिद ज़रिया कुरान है। उम्मत मुस्लिमा का तीसरा और आखिरी अरूज जो है वो ये अभी होना है। वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा। ये काट खाने वाली बादशाहत भी जो है ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद एक दौर आएगा मजबूरी का दौर, जिसमें आजकल हम जी रहे हैं, और उसके बाद नबूवत वैसे ही जैसे अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबी में खिलाफत वैसी आ जाएगी जैसे आप जारी फरमा के गए थे। तो है तो एंड रिज़ल्ट ये खिलाफत, लेकिन जाहिर है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये ख़तरनाक मामला है। ठीक है, ये तीसरा और चौथा जो रुकू है मुस्तकिल, इसमें डूज एंड डोंट्स वाला अंदाज़ है, ये करो ये नहीं करो, इन चीज़ों से बचना है। और बाज़ ने कहा ये तौरात के वो 10 अहकामात जो तौरात में नाजिल किए गए थे उसका खुलासा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उसका खुलासा लाकर इन 2 रुकू में रख दिया गया। कितनी अहम चीज़ फरमाया जा रहा है, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। आपके रब ने फैसला कर दिया कि तुम उसके अलावा किसी की इबादत ना करोगे, अल्लाह की इबादत कीजिए। अभी बात समझ के आए, मकसद वही क्या है, तौहीद, अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के साथ शिरक ना किया जाए। फरमाया वो बिल वालिदैनि एहसाना, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। 4 मुकामात अल्लाह ताला ने अपने हक को बयान करने के फ़ौरन बाद जो हक बयान किया वो किसका है भाई, वालिदैन का। अल्लाह हम पर रहम फरमाए, बड़ी कोताही इसमें होती है, बड़ी कोताही हो जाती है।
ہم یہ رمضان والی حدیث بار بار پڑھتے ہیں جس میں کیا کہا گیا، جس کے سامنے اس کے والدین تھے، دونوں میں سے کوئی ایک تھا، اس کی خدمت کر کے وہ جنت نہیں حاصل کر سکا تو ہلاکت ہے. مطلب وہ اتنی خدمت کرے کہ اسے جنت مل جائے، اور اگر نہیں مل رہی تو ہلاکت ہے. کہا قلت آمین. اور والد صاحب والدہ تیسری بار کہہ دینا، تیسری دفعہ تو آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ سمجھ ہی نہیں آتی آپ کو، آپ نے تو زندگی خراب کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اب آج ہمارے چھوٹے بچے ہم سے نہیں کرتے. آپ بلیو کیجئے بندہ بتاتے بتاتے تھک جاتا ہے، بتاتے بتاتے تھک جاتا ہے. ہمارا بیٹا، ہم جا رہے ہیں رحیمیہ خان بائی روڈ، تو میرا جو چھوٹا بیٹا پہلے بھی بتایا تھا عبداللہ، آپ یقین کیجئے یہاں کراچی سے لے کے روڑی تک نان سٹاپ بولتا گیا، یہ درخت کیوں ہے، یہ چڑیا کیوں ہے، یہ روڈ کہاں جا رہی ہے، یہ مٹی کیوں پڑی ہے، وہ تھک گئے. کیا خیال ہے ہم نے اپنے والدین کو نہیں تھکایا ہوگا؟ یہ تھکا رہا ہے. اصل بات یہ کہ جب اپنی اولاد اس کے ساتھ کھیلتی ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، ورنہ اسے پتہ ہی کوئی نہیں چلتا. یہاں پہ بڑی قیمتی قیمتی باتیں بتائی جا رہی ہیں. اگر ان میں سے کوئی یا دونوں میں سے تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لهما اف. اف. سبزی منگوائی، اماں دھنیا بتانا بھول گئی، اور جب کہتی بیٹا دھنیا کہاں تھا، وہ تو لائی نہیں، اماں اف، ایسے ہی منہ سے نکلتا ہے. بیوی بھی کراتی ہے بعد میں آ کے اف، بلکہ کافی دفعہ کراتی ہے وہ. لیکن پہلے یہاں پہ والدین کے حقوق کو بیان کر کے یہ اف تک نہ نکلے. اف یہ جو چھوٹا سا ایک ورڈ ہے اف، اور یہ والداؤں کی عظمت ہے کہ یقین کیجئے بچوں کے پیمپرز چینج کرتے کرتے این کھانا کھانے بیٹھتی ہے اور مصیبت ہوتی ہے بچوں کو. جی ماں کو پتہ یہ بات کتنا بڑا جگر ہے. اور یہ رب نے محبت ڈالی ہے کہ ایک بندہ اپنی لائف گزار رہا ہوتا ہے، ایک بندی اپنی لائف گزار رہی ہوتی ہے، کیسے ان کے درمیان محبت کی اور بچوں کی محبت کیا رکھ دی ہے کہ اب ان کا منہ دیکھتے ہیں تو اٹھتے ہیں، ان کا منہ دیکھتے ہیں تو سوتے ہیں، سوتے میں بھی ان کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کا احسان ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بہت پیاری دعا یہاں پر نقل کروائی گئی. کہا گیا انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، ان سے ادب سے بات کرو، ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھک جاؤ اور دعا کرو رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا. یہ دعا ہم میں سے سب کو آنی چاہیے. جی کیا بات ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ والدین ہیں نا بھائی ہمارے، تو بس پھر کیا کریں، ان کو جزائے خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما، شفقت فرما جیسے ان لوگوں نے بچپن میں میری تربیت کی. صرف ایک دودھ پلوانے کے بعد ماں اسے ڈکار نہیں دلوائے نا، وہ دودھ ہضم نہیں ہوتا اور وہ الٹی کرتا ہے، اور الٹی اگر واپس چلی جائے تو بندہ ایکسپائر. ہمارا ابھی تین دن کا بچہ ایک دوست کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی واپس بلا لی. 3 دن کا بچہ، سمجھ رہے؟ یعنی بندے تیری یہ اوقات ہے، اور کیا انداز ہوتے ہیں. بہت باہر بہت بری پوزیشن ہے. دوست آ کے بتاتے ہیں کہ جی بچے مارتے ہیں، بچے مارتے ہیں، اور اس پر بھی جہالت یہ ہے، کہتے ہیں انہیں باہر بھیج دیں. والدین کا بھی حال پورا ہوا ہوا، یہ حالت ہے. اللہ رحم. اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو اور دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کل کو میں آپ سے آپس میں ایک دوسرے سے یہ دعا سناؤں گا، آپ نے انہیں سنانی ہوگی، انہوں نے آپ کو سنانی ہوگی. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالی. کل فرمایا گیا کہ جو کچھ تمہارے دل میں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اگر تم صالح رہو گے تو وہ ایسے رجوع کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے. والدین اگر فوت ہو جائیں تو پھر اول زندہ ہیں تو ان کی خدمت کی جائے، اپنے لیے جنت ڈھونڈی جائے. فوت ہو گئے تو خالہ اس کے مثل ہے، ماں کے، چچا مثل ہے، تایا مثل ہے جو باپ کے، اور اسی طرح پھپھو اور باقی رشتہ داروں کے ساتھ بڑھ چڑھ کے. ایون ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ کی وفات کے بعد آپ کی سہیلیوں کے گھر چیزیں بھیجتے ہیں حسن سلوک سے، تاکہ وہ خدیجہ کو یاد کر کے دعائیں بھیجیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اگر والدین فوت ہو جائیں تو پھر جو والد کے دوست ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے. سب سے اہم ترین چیز خود نیک بن کے ان کے لیے صدقہ جاریہ کیا جائے. اور ہمارے یہاں ایک مروجہ انداز پتہ ہے کیا ہے؟ مسجد میں جی ٹوٹیاں لگوا دی ابو جی کے نام پہ، اور ابو جی کا بیٹا یہ نماز ہی نہیں پڑھتا. سمجھ رہے ہیں؟
جو سب سے پہلے لگ رہا ہے نا مسجد میں، ٹوٹیوں کی جگہ تو لگ، مسجد آتا جاتا نظر آ، پیسہ دیا اللہ نے تو پیسہ تو دے کے کیا کہتا ہے کہ میں نے خرید لیا رب تیرا پیسے کا بھوکا بیٹھا ہے، حرام کما کے پھر اس کے بعد بندہ کہتا ہے نا یہ جو ناچنے گانے والی ہوتی ہیں تو جی ہمارے پیسوں سے چلے مسجد کے ٹوائلٹ ہی بنوا دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں، تو تھوڑا بہت تو ثواب آتا رہے گا، اور آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، حلال، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، پاک اور پاکیزہ چیزیں پسند کرتا ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے جائے، ان کی طرف سے نیک اچھے کام کرا دیے جائیں، ان کی کوئی نظر ہے اس کو پورا کر دیے، جائز جو ہے جائز، ٹھیک ہے، کوئی ان کے ذمہ روزے تھے، کوئی ایسی عبادات تھیں ان کو پورا کیا جائے، فرمایا گیا اور قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو، اور مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو، یہ ہماری زندگی سے ریلیٹ ہے، فضول خرچی نہ کرو، جی رمضان میں افطاری اگر پھینک رہی ہے تو کس کو جواب دیں گے؟ بہنیں بیٹھی ہیں سن رہی ہیں، چاٹ میں کل سے نہیں بناؤں گی، پورے کا پورا یہ ڈونگا آج بھرا پڑا ہے، بس بھائی ظاہری بات ہے جب آپ 10 آئٹم رکھیں گے تو یہ چاٹ تک تو بندہ پہنچ ہی نہیں پائے گا، یا جان دے دے، مطلب چیز کو صاف کرنا صحیح ہے سنت ہے لیکن جان بچانا واجب بھی تو ہے، 10 چیزوں کے بعد اگر یہ چیز بھی کھا کے لے تو نہ بنے اسراف تبذیر، بلکہ یہاں پہ بات کی گئی فضول خرچی، پہننے میں، کھانے میں، چیزوں میں، ہر چیز میں یہ فضول خرچی سے بچا جائے، اور یہ اللہ کے احکامات اس لیے نہیں آتے کہ آپ کا یہ نصاب پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، آپ ماشاءاللہ آج کتنا پڑھ کے آئے، یہ ہے کہ اللہ کرے میری آپ کی زندگی میں لگے فضول خرچی، جوتا 5-5 ہزار کا پہننا ہے، مال تجھے دی ہے، ایک حدیث ہے نہیں جس میں کہا تیرا مال تجھ پہ نظر آنا چاہیے، تو سارا تیرا مال تجھی پہ نظر آئے، جو تیرے ارد گرد اتنے بیچارے مستحق لوگ ہیں ان پہ کسی پہ نظر نہ آئے، جتنا مال ہے وہ تجھ پہ نظر آئے، یہ بندہ 1.5 لاکھ کا تیار ہو کے گھر سے باہر نکلے، گھڑی اس کی ہے، موبائل اس کا ہے، 80,000 کا موبائل رکھنے کے بعد حق مہر نکاح پڑھانے گیا کہیں تو حق مہر رکھوا رہے ہیں 5,000 روپے، ہوٹل میں انہوں نے کی ہوئی ہے تقریب، کہہ رہے ہیں جیسے آپ کہیں مولوی صاحب، میں نے کہا ایسے لگ رہا ہے مجھے حق مہر دے رہے ہیں آپ، ہماری کوئی فیس نہیں ہوتی الحمدللہ، کوئی فیس نہیں ہوتی، یہ کڑوی باتیں سن لیں آپ، تو اصل بات جو روک کے یہاں پہ عرض کرنا ہے، میری آپ کی زندگی سے فضول خرچی نکلے بھائی پلیز، سمجھ آ رہی ہے بات، اور انشاءاللہ سب سے پہلے رمضان والے ایونٹس میں جہاں جہاں گڑبڑیں ہو رہی ہیں وہ دور ہو جائے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے، خوراک جو شادی بیاہ میں پھینکتی ہے جی، بھر بھر کے اپنے رشتہ داروں کے گھر چھوڑ کے آتے ہیں، پھر بعد آئی کوئی نہیں کیا کریں، اور اتنے آئٹم رکھے ہوتے ہیں یقین کیجئے گا، آدمی یہ سوچتا ہے پہلے پتہ ہوتا تو میں کرائے پہ 4-5 آدمی لے آتا، مل کے کھاتے سارے، ادھر کم از کم پیسے تو پورے ہوتے ہیں، اتنے 20-20 کھانے، 10-10 میٹھے، اور آخر میں ایک آدمی زبردست ان کی گردن دبا کے پان بھی منہ میں ڈال رہا ہوتا کہ جاتے جاتے گیٹ سے نکلنے نہیں دیتے، پہ پان کھا کے جائیں، باب مر جائیں تمہارے کھانے کے لیے کیا کریں، یہ مسلمانوں کی تقاریب ہے، فضول خرچی کس کو منع کی ہے؟ کافروں کو؟ مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، ماننے والوں تم سے کہتے، اور کسی سے نہیں ہم درخواست کرتے کہ تم اسلام لے، وقت یقین کیجئے اسلام لانے والے اسلام لے آئے نا، اسلام کو کوئی فکر کوئی نہیں نئے آئے، اس میں کوئی فکر کوئی نہیں، جھمگٹا لگ جائے، جو قسمیں کھائے بیٹھے اور جو کلمہ پڑے بیٹھے، 96% مسلمان ہیں یہاں پر، اور یقین کیجئے 6% نہ نکلے اگر کوئی بات ہو جائے دین کی، کہ دین پہ مر مٹنے والے کون ہیں، 6%، 0.006 میں نہ کہیں چلے جائے، اور اگر تم ان سے اس بنا پر اعراض کرو کہ تم اپنے رب کی رحمت سے ایسی توقع رکھتے ہو اور اس کی تلاش میں تو انہیں نرمی سے جواب دو، یعنی جب کسی کو اگر کوئی مانگنے والا آئے، کوئی چیز نہیں ہے، عمدہ انداز سے اسے جو ہے انکار کیا جائے، اسے جھڑکا نہ جائے مانگنے والے کو، لیکن یہاں پہ پروفیشنل بیگرز کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو چوک چوک اور جن کے باقاعدہ پورے گروپس ہیں، اور جو دوسرے بعض اس جگہ پہ ایک رائے آ کے پیش کرتے ہیں کہ نہیں جی اگر کسی نے اللہ کی قسم کھا کے آپ سے مانگ لیا تو آپ دے دیں، لیکن یہ بات بڑی محال لگتی ہے، بڑی عجیب سے لگتی ہے، اس طرح تو جو جتنے فقیر آتے ہیں وہ کہتے ہی کیا، وہ تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے مطلب 7ویں آسمان سے ڈائریکٹ کھڑے مانگ رہے، اللہ کے نام پہ دے دے، تو وہ بندہ ویسے دل نکل آتا، اللہ تجھے حج کرا دے، پھر اکارڈنگ ٹو کیس دعائیں آ رہی ہوتی، حاجی دیکھا اللہ تجھے حج کرا دے، لڑکا دیکھا اللہ تجھے چاند جیسی دلہن دے، فلانا، وہ چل رہے ہوتے ورژنز اور اس کے ساتھ ایموشنز،
ایسے نہیں، پروفیشنلس کو تو ظاہری بات ہے نگلیکٹ کیا جائے گا، ان کو تو پکڑا جائے گا، اور اگر اسلامی حکومت پھائے چڑھائے ان کو، یہ تو ہمارے بچے پکڑ کے ہاتھ پاؤں مروڑ کے ان کو پروفیشنل بیگرز بناتے ہیں. خدا کا واسطہ کہا جی اللہ کے نام پہ، جو اللہ کے نام پہ کو کہے اللہ کے نام پہ آپ قتل کر دیجئے، تو آپ کہیے یار اس نے اللہ کے نام پہ کہا قتل کر دو. کیا لاجک؟ ہر چیز کا یہ نہیں ہے کہ کسی چیز میں رائے پائی جاتی ہے تو بس یہ رائے پائی جاتی ہے اس لیے آپ یہ کام کر ڈالیں، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا یہ پیچھے آ گیا. بہرحال اگر کسی کو نہیں دینا نرمی سے اسے جواب دیں، جھڑکنے والا معاملہ ہو، جینون کے اعتبار سے ہو رہی ہے بات، اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھ اور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دے، ورنہ تو خود ملامت زدہ اور درماندہ بن جائے گا. یعنی یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے، نہ تو اتنا صدقہ انفاق کیا جائے کہ بندہ خود جو ہے محتاج ہو جائے، اور نہ ہاتھ روکا جائے کہ بخل ہو جائے. انشاءاللہ تعالیٰ دیا جائے اللہ کی راہ میں درمیانے انداز سے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بلا شبہ آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اور اسی لیے کہا گیا تنگی ہو یا آسانی ہو، دونوں صورتوں میں دو، آسانی ہے زیادہ دو، تنگی ہے تھوڑا دو، لیکن دو تاکہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت آئے، اس مال کی محبت نہ جمع ہو. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. چوتھا رکوع، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. یہ ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیں گے. سورہ الانعام میں ہم پڑھ کے آئے ہیں بچے دو ہی اچھے، حالانکہ دو بچے کبھی بھی اچھے نہیں نکلتے. زیادہ دو کو نا توجہ دے 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 پاگل کر دیتے ہیں آپ. جب ہوتے ہیں نا لائن لگی ہوتی ہے اور بڑے پھر وہ چھوٹوں کو سنبھالتے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم ہو کے آئے، وہاں پر تجھے کیا پتا دو بچے اچھے، ایک کو کوئی پکڑ کے لے گیا، ایک کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی موت آ گئی، ہے جینون ہے چیز ہے، اور بندہ بندی اس ایج سے گزر گئے جہاں بچے نہیں ہیں، ہزاروں چیزیں. اور سب سے بڑا یہاں پر ذلت بھرا انداز جو ہے وہ کیا کہ میں راضی ہوں ان بچوں، مجھے کس نے کھلایا؟ اللہ سورہ زاریت میں ایسے ہی کہا، ہم تمہارے رازق ہیں، ہم تم سے رزق نہیں مانتے، ہم تمہیں دیتے ہیں، ہم تمہیں دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو ہم پالیں گے. ہاں دنیا اپنے رب کے مطابق رکھیں گے تو انشاءاللہ آسان رہے گی. ہم نے عذاب اپنے اوپر خود مسلط کیے ہوں، اس وجہ سے یہ تنگ لگتے ہیں. اپنی آج ویسٹرن کلچر میں پہلے میں عرض کر کے آ چکا ہوں، اولاد بچے جننے پہ وہاں پہ آپ گفٹس دیتے ہیں، انسینٹیوز دیتے ہیں، پروموشن دیتے ہیں، بچے پیدا کر لو. وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ تو بڑے خوش ہیں، انہوں نے کہا یہ اچھا کام ہے، کلنگ ٹو برڈز ود ون اسٹون. ہم پہلے اسی کام پہ تھے اور اس کے بعد الحمدللہ انعام بھی ملے گا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور افرادی قوت ایک بڑی خطرناک چیز ہے. چائنا میں جو اس وقت افرادی قوت کا مسئلہ ہے، بوڑھوں کی ایک تعداد ہے، جوان آج نہیں رکھے بھی نہیں تیار. اس لیے ایک مسئلہ آ رہا ہے خاص طور پہ یورپی اقوام میں کہ جی اگلے کچھ سالوں میں تو یہ ہمیں یہاں سے بے دخل کر دیں گے. اس لیے اب موومنٹ چلائی جا رہی ہے کہ بچے پیدا کرو. بچے کہاں سے پیدا کرو؟ شادی بھی تم نے ختم کرا دی، تم نے تو ویڈ لاک کی ضرورت کوئی نہیں. روز ایک گندی اور غلیظ چیز تم انٹروڈیوس کرا رہے ہو. اب بچے بچے کہاں بھائی؟ یہ تو اسلام کا سسٹم تھا. اور ہم جیسے دیوانے جو سارا دن ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، جی آج ان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے، آج ان کے یار وہاں سنیں لوگ ملتے، باپ بیٹا بھائی ہفتوں ہفتوں نہیں ملتے. اوئے ہوئے کیا لائف ہے، مزہ آ گیا، خوش ہوتے. ایبورشن وغیرہ اللہ کی نعمت ہے اولاد، یہ کام نہ کیجیے. کتنے لوگ ہیں تڑپتے ہیں، اللہ نے تجھے دیا ہے اس کی قدر کر. صحیح ہے. اور پوچھا جائے گا، جو جان تو مارے گی یا مارے گا کل کو پوچھا جائے گا، ایسا نہیں ہے. اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو انشاءاللہ تعالی. اور اولاد کو جو بندہ ایک چیز بہترین دیتا ہے وہ کیا؟ اس کی تربیت. انشاءاللہ جب دین کے ساتھ سب چیزیں دیکھے گا، ہر چیز اسے ہے، کچھ مسائل ہیں بندہ پریشان ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا دین سے آؤٹ ہونے کی وجہ سے دین میں ہوگا انشاءاللہ ساری چیزیں ہوں. اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں، انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. انه كان فاحشة وساء سبيلا، کیونکہ وہ بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے. زنا کے قریب نہ پھٹکو. شادی شدہ زانی کے لیے
رجم، پتھر مار مار کے مار دیا جائے. اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے سورہ نور کی صورت 2 کے، سورہ نور آیت نمبر 2 میں 100 کوڑے بیان کرے. ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا. میڈیا پہ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ شک تیرے میرے بیچ، سارا دن یہ میں ستارہ. آگے لکھا ہوا ہے رمضان میں 10 بجے. یہ نہ سمجھے گا رمضان میں بند ہو گیا، رمضان میں 10 بجے تراویح پڑھتے آ کے بسم اللہ کر کے بیٹھ جائیں. یہ چیزیں کیا دکھاتی؟ ہمارا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کس کام پہ لگا ہوا ہے؟ اس میں صحیح اسے پاک کر کے استعمال کریں، لیکن اس وقت تو یہ نسلوں کو تباہ کرنے پہ لگا ہوا ہے. انٹرنیٹ پہ جو عذاب ہے، آگ اور پیٹرول کو ایک ساتھ رکھو گے تو دھماکہ ہوگا. یہ انتہائی حماقت کی بات ہے. کوئی بندہ کہے جب میں جنریٹر میں پیٹرول ڈال رہا ہوں اور سگریٹ بھی پیوں گا، کچھ نہیں ہوتا. جب انہی محافل میں جاؤ گے، یہ انداز اختیار کرو گے، تو پھر یہ گناہ کے معاملات کر بیٹھو گے. مسند احمد کی الگ روایت ہے. سیگریگیشن ہو جانی چاہیے، شادی بیاہ میں بھی، تعلیمی اداروں میں بھی، کام کرنے میں بھی. اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے نا، ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ نکل کے آئیں باہر. اسی لیے وہ کرکٹ ٹیم بھی بنواتے پھر رہے ہوتے ہیں، والی بال کی ٹیم بھی بنوا، اور ان کو دیکھنے والے اخباروں نے چھاپا ہوتا ہے نا، تو سارے باہر مرد آنکھیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. ظاہر مرد کی ساری گوٹی اس کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے. جیسے کل ہی ہم نے آپ کے ساتھ کہیں اور پڑھی تھی، روایت بخاری کی ہے کہ میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن اسامہ رضی اللہ عنہ. اس گناہ والی چیزوں سے بچنا ہے، اور بچنے سے مراد یہ کہ اس طرف ہی نہیں جانا. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھتا ہے تو نکاح کو اختیار کرے. اغض للبصر واحسن للفرج. یہ نظر کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. ان کو کھلا چھوڑ دیں گے تو پھر یہی کام ہوں گے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا، الا یہ حق کی بنا پر. حق کی بنیاد یعنی کہ النفس بالنفس. اگر کسی نے قتل کیا تو اسے قتل کیا جائے گا. کوئی شادی شدہ زانی ہے تو اسے مارا جائے گا. اگر کسی نے دین اسلام سے ارتداد کیا اسے مارا جائے گا. جادوگر ہے اسے مارا جائے گا. الا بالحق سے مراد یہ. ورنہ کہا گیا جان کی اہمیت اتنی ہے کہ ایک آدمی کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ. ہر مسلمان دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، اس کی جان بھی، اس کی مال بھی، اس کی عزت بھی. اور چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑوں پہ ایک دوسرے کو قتل کیے بیٹھے ہوتے ہیں. پیسے نہیں دے رہا تھا میرے 2000 روپے، قتل. گالی کیوں دے دی؟ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کہا گالی نہیں دیا، اس نے پھر گالی دی، اس نے کہا پھر بس قتل کر دے. قتل چائے کی ٹیبل ایسے عام رہتا. اب اگر یہ پتا ہو کہ اگر اس کو مارنے کے بعد میں نہیں بچوں گا تو بندہ جتنا غصہ کیا ہو پی جاتا کہ یار مرنا تھوڑی. لیکن کیونکہ اسلامی احکامات ہیں کوئی نہیں. فرمایا کیا؟ اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا، الا یہ کہ حق کی بنا پر. اگر کوئی شخص ناحق قتل کیا گیا تو ہم اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے، لہٰذا اسے قتل میں زیادتی نہ کرنا چاہیے. یقیناً اسے مدد دی جائے گی. ولی کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسے معاف کر دیتا ہے، دیت پہ ہوتا ہے یا کوئی اور معاملہ. وزیر اعظم صدر صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں جو ہمارے پاس دیا ہوا. اب یہ اسلامی قانون کے خلاف ہے، لیکن ہمارا کون سا قانون پہلے اسلام پہ؟ ہمارے تو صدر صاحب کہتے ہوئے پھرتے ہیں یار خیال کرو. ایچ بی ایف سی کے تو خدا کا واسطہ، وہ کل ہی میرے پاس آئے. ایچ بی ایف سی والا تو لون تم حلال کر دو. کلیئر؟ کہتے ہیں کشتی کس نے ڈبوئی؟ ملا نے. اس نے کہا بس بھائی بہت دیر ہو گیا گھوم پہ لے. اب تو اگر ملا ہی تیار ہو جاتا ہے کشتی کو ڈبونے کے لیے، جیسے پیچھے والے صدر صاحب تھے تو وہ فرماتے تھے کہ میری ماں رقاصہ تھی اور میرا ساتھ والی کے ساتھ چکر تھا، تو پھر پیچھے عوام کا کیا حال ہوگا؟ ایسے حکمران لوگوں پر مسلط کیے جائیں گے جو انسانوں کی شکل میں شیطان ہوں گے. مسلم کی روایت ہے. ولا تقربوا مال الیتیم. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اور عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. اور جب تم ماپ کر دو تو پورا پورا، اور جب تولو تو سیدھی ترازو سے تولو. یہ اچھا طریقہ اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے. یتیم کے مال کے حوالے سے بہت بھرپور انداز سے سورہ نساء میں پڑھ کے آ چکے. وعدے کی اہمیت آیا بر میں پڑھ چکے. الحمدللہ اللہ وعدے کو بھی پورا کرنے کی توفیق دے. اور خاص طور پہ بھائی دیندار جب توڑتا ہے نا تو بہت اگلے گالم گلوچ کرتا، کہتا ہے یار بڑا مولوی بنا پھرتا، دیکھ لیا تجھے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے کچھ کہنا. ہم لوگوں کو روکتے ہیں دین سے. کل ہی ایک جگہ پہ نشست تھی، اس میں صرف یہ اسی بات پہ سوال و جواب زیادہ ہوتا رہا.
جی داڑھی والے نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. لوگ ہم سے ایزیوم یہ کرتے ہیں نا داڑھی والا سدھرا ہوا ہوگا. اب کیا پتہ داڑھی والے نے بیچارے داڑھی رکھ کے کام 2 نمبر شروع کیوں. تو ہمیں نہیں زیب دیتے. اپنے وعدوں کو پورا کرو، ماپ تول پورا کرو، اور اپنے حقوق اور فرائض کو صحیح ادا کرو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑ جو جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کا سوال ہوگا. 2 چیزیں اس میں خام خواہ زن کو گنجائش نہ دو، یا وہ چیزیں جن کا کوئی حاصل حصول نہیں ان کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. تو دینی طبقے میں آ کے سلمان علیہ السلام کا عرش کیا تھا اس کو ڈھونڈا جائے. اب یہ کوئی بات ہے؟ جی آصف بن برخا کے پاس کیا علم تھا اس کو دیکھا جائے، یہ کوئی چیز. اور دوسرا یہاں پر اصل بات کی جا رہی ہے وہ ہے کہ زن کو جگہ نہ دی جائے. بلی نے راستہ کاٹ لیا تو کیا ہوا؟ ہاں یہ صحیح نہیں ہے بھائی، اب نہیں کام پہ جا سکتے. بلی راستہ کاٹ، بھائی بلی بھی اپنے کام پہ جا رہی تھی، بلی کام پہ چلی گئی، بندہ واپس آ گیا. گھر پہ آئے ہیں جھاڑو کھڑے ہوئے تھے، یا جا رہا تھا میاں، اس نے کہا جھاڑو پڑا ہوا ہے سیدھا کھڑا کر دو یار، کسی کے پاؤں میں لگا. بہت بیگم لڑائی ہو جاتی ہے. 1000 دفعہ کہا آپ کو او بھائی نہیں ہوتے، آپ سمجھیں گے نہیں، بہت اسی بات پہ لڑائی شروع. جھاڑو کھڑا کیوں کر دیا، پیچھے سے آواز کیوں دے دی، کوا آ گیا. یہ کیا چیزیں، یہ کیا چیزیں دین میں یہ توہمات کچھ بھی نہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے مت چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین پھاڑ سکتے ہو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے. بہت پیارے انداز سے بتایا کیوں اکڑ کے زمین پہ چلتے ہو. نہ زمین پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ پہ چڑھ سکتے ہو. اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جو بندہ پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے، اور جو نیچے والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پاگل کو کیا ہو گیا اتنی اوپر کیوں جا کے کھڑا ہو گیا، بالکل کیڑی چونٹی مونٹی لگ رہا ہے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، اللہ مجھے بنا بہت زیادہ صبر کرنے والا، بہت زیادہ شکر کرنے والا. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اللہ مجھے بنا میری نظر میں چھوٹا اور لوگوں کی نظر میں بڑا. عموماً انسان اپنی نظر میں کیا ہوتا ہے، کیا بات ہے یار تیری سو، ہاں زبردست. اور لوگ کہتے ہیں چل بھائی شاباش نکل ادھر سے. اپنے بارے میں عموماً لوگ کیا ایزیوم کرتے ہیں، میں بہت زبردست چیز لگتا، اور ایسا ہوتا نہیں. اسی لیے گاڑی ملنے پہ، عہدہ ملنے پہ، صلاحیتوں کے ملنے پر، نیکی کے آ جانے، کسی چیز پہ تکبر نہیں کرنا، کوئی فائدہ کوئی نہیں. نہ تو اس زمین کو پھاڑو. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھا کریں ابھی ایک آدمی کو اس دن گاڑی سیوک چلاتے ہوئے دیکھا، یوں کر کے ایک ہاتھ ڈالا ہوا اور یہ پکڑا ہوا. تو بھائی تم ایسا کرو یار، گھر پہ ہی رکھ لو گاڑی بیڈ روم کے آگے، ادھر چلاتے رہو. یہ باہر نکل کے کیا کیا انداز ہے، بیٹھتے گاڑی جیسی چینج ہوتی ہے، بندے کی بیٹھنے چینج ہوتے جاتے، دیکھنے دینا. تو یہ انداز ہے اور ہے ہمارے ساتھ میں. اچھا کیس ٹو کیس ویری کر رہا ہوگا. میں پڑھا رہا ہوں، مجھے پڑھانے والی چیزوں سے خطرہ ہے کہ کہیں میں کسی کو یار مجھے تو یہ پتہ ہے میں ادھر مارا جاؤں. کوئی بندہ ماشاءاللہ نوافل اور زہد عبادات کا وہ ادھر مارا جائے گا. کسی کے پاس مال ہے وہ مال پہ مارا، کسی کے پاس جان ہے وہ جان پہ مارا جائے گا. کوئی خوبصورت ہے وہ اپنی خوبصورتی میں مست رہے گا. ہر بندہ کیس ٹو کیس اپنی اپنی جگہ پھنستا ہے. اس لیے بچے، یہ خالی صرف ایک جگہ کی بات نہیں ہے، اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے. یہ سب کام اس لیے کہ جن کی قباحت آپ کے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں، ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے. اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا، ورنہ ملامت زدہ دھتکارے ہوئے جہنم میں ڈالے جاؤ گے. کیا تمہارے رب نے تمہیں دینے کو بیٹے دیے؟ کیا تمہارے رب نے بیٹے دینے کو تمہیں چن لیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ کتنی بڑی گناہ کی بات ہے جو تم کرتے ہو. اولاً رب کے لیے اولاد کا تصوری ظلم، لیکن اس میں یہ ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنے لیے بیٹے تجویز کرتے ہوں اور رب کے لیے بیٹیاں. اصل میں فرشتوں کو کہتے ہوتے تھے یہ بیٹیاں رب کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور جنوں سے ان کا تعلق ثابت کرتے تھے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے اس قرآن میں حقائق کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ ہوش کریں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، مگر ان میں نفرت ہی بڑھتی چلی جاتی. عقلم آ گیا، چیزیں آ گئی، پتہ لگ گیا زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کے باوجود اپنے ڈگر پہ چلے ہوئے، اپنی باتیں ہاں ٹھیک ہے یار ہوں گی باتیں، لیکن کیا کریں دنیا میں رہنا بھی تو ہے. سر اگر یہی کام ہم کرتے ہیں تو یہ باتیں پھر ہمارے لیے. فرمایا گیا
کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے جیسے مشرک کہتے ہیں تو وہ صاحب عرش تک پہنچنے کے لیے ضرور راستہ تلاش کرتے. وہ پاک اور ان کی باتوں سے کہیں زیادہ بلند تر ہے. ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں سب اس کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم ان کی تسبیحات کو نہیں جانتے. آپ کو یہ بات امید ہے کہ ضرور آیت نمبر 44 ہے. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. یہ بات دل کو ہلا دیتی. ایک ایک ذرہ. بندہ مومن تو 4 تسبیحاں کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کاؤنٹر ڈال کے ٹک 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 کتنی ہو گئی اے ماشاءاللہ. زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. گن گن کے دو گے تو وہ بھی گن گن کے دے گا. اللہ یہ کہ جہاں پر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی تعداد مخصوص کر کے ہمیں بتائے، ورنہ کہیں کہیں تو یہ دکھاوے کا شائبہ آ جاتا ہے. بہرحال ابتدائی طور پہ اگر کوئی رکھتا ہے تو کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ پسند ہے. یہ تسبیحات، یہ چیزیں ہماری ایجاد. فرمایا گیا اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ اس انجام بد سے محفوظ فرما. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور جب آپ قرآن پڑھتے تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم ان کے دلوں پر پردہ چڑھا دیا اور وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکے اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب اپنے قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو نفرت کرتے ہوئے سے پیٹ پھیر کر بھدک جاتے ہیں. حضرت جنید کے قصے سناؤ، بڑا مزہ آتا ہے. غوث پاک اعظم کے قصے سناؤ، خواجہ معین الدین چشتی کے قصے. حالانکہ یہ سارے اللہ کے نیک بندے ہوں گے اور ہم ان کے بارے میں کوئی نہیں کہہ رہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے قصے کہانیاں گھڑی ہوئی سناؤ. اللہ کی وحدانیت بیان کرو تو موت آ جاتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائی جائیں تو پریشانی شروع ہو جاتی. کتاب اللہ سنت رسول سائڈ پہ کر کے قصے کہانیاں ممبر سے جاری، ممبر خطبوں میں. دنیا میں ذلت رسوائی نہیں ملے گی تو عزت ملے گی. ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس بات پر لگاتے ہیں اور اسے بھی جو سرکشی کرتے ہیں. جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کی اتباع کرو، آپ کی بات کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں جادوگر ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں رحمتیں، کروڑوں رحمتیں، کس طرح کام کر کے گئے. اللہ کا حق دین پیش کرتے ہیں. دیکھیں بات کو پتہ ہے، میں صرف عرض اتنی کر رہا ہوتا ہوں کہ فیل کریں. آپ میرے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ میرے ساتھ مستقل گردن ہلا رہا ہے اور میں کوئی بات کر رہا ہوں، مجھے اپنے جیسٹر باڈی لینگویج سے یہ تاثر دے رہا ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں ہیں. اور جب اٹھنے کا ٹائم ہو تو ساتھ والے کہہ رہے ہیں یار یہ پاگل نہیں لگتا تمہیں؟ جی میں کیا کروں گا؟ کچھ چیز اٹھاؤں گا مار دوں گا، سارا دین شین ادھر رہ گیا. تو نے بات کیسے کیا؟ تجھے بتا میں نے کتنی اچھی بات کی. قربان جائیے. اور ہمارا اپنا کردار کتنا گندا ہوتا ہے، ہماری کوئی اوقات کوئی نہیں. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی تو بات ہی کوئی نہیں. ان کے کردار پہ تو کافر ایمان لایا ہوا. اور وہاں پہ جب کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کی باتیں سنتے رہے، کیا دل پہ کٹتی ہوگی. سورہ الانعام میں پڑھ کے آئے. اللہ کا واسطے اس قرآن کے ساتھ جینا سیکھ لیں. یہ قرآن اپنے اندر سمو لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے اندر ایک الگ دنیا. اور اس کی دنیا اس خارج پہ غلبہ رکھتی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کونے میں لگ کے اپنی ایک دنیا بات کر کے چلے کٹواتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ کا کچھ وقت غارے ہرا میں لگوایا گیا، اس کے بعد لا کے کھڑا کیا گیا. قم فانذر وربک فکبر. اپنے رب کی بڑائی منوائیے، لیکن تھوڑے عرصے کے لیے اپنے اندر اس طرح پوزیس کرتا کہ تاکہ انرجیٹک ہو جائے. تو دیکھیے صحیح اس دعوت و تبلیغ کے دور میں آپ کو کیا کہا جا رہا ہے بات، لیکن یار ہوگی صحیح لیکن لگتا ہے جادوگر ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 33 میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم پڑھ کے آئے تھے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں آپ کے دل کا تنگ ہونا، کٹنا، تکلیف جو آپ کو پہنچتی ہے، لیکن یہ تو دیکھیں یہ بدبخت آپ کو تھوڑی جھٹلاتے ہیں، یہ تو ہمیں جھٹلاتے ہیں، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہوگی.
ہم ان کا رزق لکھ کے دیتے ہیں، اولاد لکھ کے دیتے ہیں، بچے لکھ کے دیتے ہیں، معاملات کر کے دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ رب کا کلام جھوٹا ہے۔ آپ سوچیں ہمارا کیا بنتا ہوگا۔ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی اتباع کر رہے ہو، غور کرو آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کریں، ایسے گمراہ ہوئے کہ راہ ہی نہیں پا سکتے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اب کہتے ہیں کہ بھلا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کہیے قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا تم لوہا ہو جاؤ یا اس سے بھی جو سخت ترین مخلوق ہے تم ہو جاؤ، اللہ تمہیں اٹھا دے گا۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر پوچھتے ہیں اچھا کون اٹھائے گا ہمیں؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہا وہ جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا وہی تمہیں پیدا کر کے کھڑا کر دے گا، پھر وہ آپ کے سامنے سر ہلائیں گے۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُعُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اب یہ سارا اسلوب جو ہے نا یہ تنزیہ ہے۔ اچھا کب؟ فرمائے قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، شاید وہ وقت قریب ہی لگ گیا ہو، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو اس کی تعریف کرتے ہوئے جواب میں حاضر ہو جاؤ گے۔ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، پھر اس وقت دھاڑے مار کے کہو گے کہ اوئے ہوئے وقت بڑا تھوڑا تھا جو ہم نے نافرمانی میں گزار دیا۔ لَوْ تُسَوَّ بِهِمُ الْأَرْض، آج زمین پھٹے اور اس کے اندر یہ کافر اور رسول کا نافرمان کہتا ہے میں سما جاؤں، اور اپنے رب سے وہ اس دن کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہو جاؤں۔ بھائی اس دن کی بڑی رسوائی سے بچنے کے لیے آج اپنے رب کے ہو جائے، آج اپنے رب کے حکموں پر چل پڑے، آج اللہ کے دین کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ یہ دنیا اتنی غضب کی ہو جائے گی، بھلی ہو جائے گی۔ عمر فاروق کو کیا شان ملی، عثمان غنی کو کیا شان ملی، علی رضی اللہ عنہ کا کیا جلال ہے، مصعب بن عمیر کے لیے آج تک لوگ آئیڈیلائز ہیں، حسرتیں ہیں۔ نوجوانوں کو کہا جاتا ہے بننا ہے تو مصعب بن عمیر بنو، بلال بنو۔ ابو جہل پہ لان تان ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، ذلت اور رسوائی ہے، ابو لہب پہ ہر بندہ لعنت کرتا ملتا ہے۔ ہم کدھر جانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی منزل کا صحیح تعین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امید یہ رکھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ٹوٹ کے اپنے رب کے چاہنے والے بن جائے۔ صرف ایک دفعہ اوکے کرنے کی دیر ہے، رب کی طرف سے ہدایت آئی پڑی۔ آپ سکرین سیور خود دیکھتے ہیں، وہ آپ سے اپلائی کر کے دکھاتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ اوکے کروں یا کینسل کروں۔ اوکے کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے، اور اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے کینسل پہ ہاتھ مار دیتے ہیں تو اپنی مرضی سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔